अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर बुखारी। कहा जाता है कारमा इज़ बिच, यानी मुकाफ़ात अमल। आज आपको एक कहानी सुनाता हूं जिसमें ये मुकाफ़ात अमल के हवाले से एक बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है। ये सन 2001 की बात है, जब पूरे पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए। और उस वक्त वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अगरचे जनरल मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप थी, लेकिन उसके तहत इतना शानदार लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का निज़ाम आया कि बुनियादी जमहूरियतों में जो लोग हिस्सा ले रहे थे वो काफ़ी ताकतवर थे। और उस वक्त मैं गवाह हूँ बहुत सारी चीज़ों का। मसलन जब पार्टीज़, खा वो किंग्स पार्टी यानी PMLQ हो या पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, जब वो अपने लीडिंग MNAs को टिकट का कहते थे तो कहते थे नहीं जी, हमने मेयर का या नाजिम का इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि मेयर और नाजिम के पास बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी। तो ये उस दौर की बात है जब चकवाल में एक नाजिम हुए सरदार ग़ुलाम अब्बास साहब। और जब वो नाजिम हुए तो उनके कोई दोस्त उनके पास आए और उन दोस्तों को कोई ज़मीन के कागज़ात दरकार थे, जो ज़मीन उनकी अपनी थी। और उन्होंने रिक्वेस्ट की सरदार साहब से कि फ़लाँ फ़लाँ पटवारी से जो है वो कह दीजिए वो हमें कागज़ात दे दे। सरदार साहब ने फ़ोन कर दिया। अच्छा, जो सरदार ग़ुलाम अब्बास को जानते हैं उनका कहना है कि सरदार साहब जब किसी का कोई काम कहते हैं तो उसका फॉलो अप ज़रूर करते हैं। तो उन्होंने कुछ अर्सा बाद उन दोस्तों से रब्ता किया और पूछा आपके काम का क्या बना। उन्होंने कहा सरदार साहब काम तो पटवारी ने कर दिया था, लेकिन उस काम के उसने 5 लाख या 8 लाख रुपया वसूल किया। सरदार साहब को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पटवारी को तलब कर लिया, शो कॉज दिया उसे, और उसे कहा उन दोस्तों की मौजूदगी में क्या कहा कि शाम तक जो है ये पैसे वापस कर दें। और कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल से उन पटवारी ने वो पैसे इकट्ठे किए और अपने वालिद को साथ लेके गए। और जाके उनके वालिद ने वो कुछ पैसे दिए और कहा सरदार साहब इतने ही हो सके हैं, अब तो मेरे पाँव में जूते भी रह गए हैं, जूते ही रह गए हैं। तो उस पे वो जो दोस्त थे सरदार साहब को, उन्होंने कहा जी ये पटवारी साहब ने हमसे एक फरमाइश की थी कि मेरे वालिद साहब के लिए बाहर से मेडिकेटेड शूज़ जो हैं वो मंगवा दें, तो हमने वो मंगवा कर दिए। तो उसमें भी ये कहा जाता है कि सरदार साहब ने कहा उनके वालिद को, पटवारी के वालिद को, कि अगर आप बुज़ुर्ग ना होते तो मैं आपके जूते भी उतरवा लेता। अलगरज वो मामला तो सेटल हुआ, लेकिन उसके बाद वो पटवारी जो हैं उनको सरदार साहब ने पहले सस्पेंड रखा। फिर बड़ी सिफारिशों से उन पटवारी के एक भाई जो थे फ़ौज में थे, वो भी गए, उन्होंने मिन्नत समाजत की, वो रीइंस्टेट हो गए, लेकिन उन्हें कहीं जमने नहीं दिया, मतलब ट्रांसफ़र होती रही, चूँकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा था। वैसे मोस्टली पटवारियों का ट्रैक रिकॉर्ड्स इसी तरह के होते हैं, बगैर पैसे के तो काम नहीं होते। बहुत कोशिशें कर ली हुकूमतों ने, लेकिन इस मामले में तो काबू नहीं पा सके। तो वो बहरहाल वक्त गुज़र गए, वो जो पटवारी थे उनकी सेटलमेंट नहीं हो पाई और वक्त बड़ी तेज़ी से गुज़र गया। और फिर आ जाता है सन 2018। सन 2018 में हुआ यूं कि वो जो पटवारी के भाई फौजी अफसर थे वो एक बड़े अफसर बन जाते हैं। और फिर उस बड़े अफसर साहब के हाथ में बहुत सारी ताकतें आ जाती हैं, और वो ताकतें इतनी आ जाती हैं कि वो पाकिस्तान में पूरे सिस्टम में जो है वो अपना अमल दखल कर सकते हैं। और उस वक्त वो मेजर जनरल होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि DGC के तौर पे सरदार ग़ुलाम अब्बास को लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन करवा दी। उसमें ये कहा गया कि इन्होंने टैक्स जो है वो टैक्स रिटर्न्स इनके ठीक नहीं है, जबकि ग़ुलाम अब्बास साहब ने कहा कि मेरी ज़राई ज़मीन है और उसमें भी बारानी ज़्यादातर है और इसके कोई
ریونیو کتنا آتا ہے، نہ کوئی کھاتا ہے، نہ کوئی اور حساب ہے، اور کب فصل ہوتی ہے کب نہیں ہوتی، ایک سال ہوئی ہے بارش تو اگلے سال نہیں ہوگی، اس طرح کی پلی انہوں نے لی۔ لیکن اس کیس کی ایک اہم بات یہ ہے کہ کورٹ میں جب کیس تھا ہائی کورٹ میں، تو وہاں پہ وکیل جو سردار غلام عباس کے تھے، جو وہ دلائل دے رہے تھے، جج صاحب انہیں سپورٹ کر رہے تھے۔ اس کے بعد جج صاحب چلے گئے اور انہوں نے کہا جی فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور نیکسٹ ڈے جج صاحب جب آئے روسٹم پہ تو انہوں نے اپنے کہا کہ دوبارہ اس پہ ڈیبیٹ یا آرگیومنٹ یا بحث کی جائے۔ تو یہ ایک چونکا دینے والی بات تھی کہ جج صاحب کل تو کہہ رہے تھے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، تو اب فوری طور پہ دوبارہ آرگیومنٹ اس کیس پہ شروع ہو گئی۔ تو وہ دوبارہ آرگیومنٹ ہوئی اور اس کے بعد سردار غلام عباس کو تاحیات نااہل ڈکلیئر کر دیا گیا، عدالت نے فیصلہ دیا، اور اس طرح وہ الیکشن لڑنے سے ہمیشہ کے لیے نااہل ہو گئے۔ اس کے بعد وہ صاحب جو تھے وہ مزید میجر جنرل سے اوپر لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ جس بھی پارٹی میں ڈنٹ ڈالنا چاہتے وہ ڈال دیتے، اور بہت سارے لوگوں نے ان کے نام لیے، اور پاکستانی سیاست اور دوسرے معاملات پہ ان کی مضبوط گرفت ہو گئی، اور یہاں تک ہو گئی کہ وہ سرکاری معاملات سے ہٹ کر پرائیویٹ معاملات میں بھی اپنی طاقت کا استعمال کرنا شروع ہو گئے۔ اور ان صاحب کا نام میں ڈسکلوز کیے دیتا ہوں، ویسے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، میں جنرل فیض حمید صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جو پٹواری تھے ان کے بھائی نجف حمید صاحب تھے، اور وہ جو 2001 میں جو ایپیسوڈ ہوا اس کا بدلہ لینے کا موقع انہیں 2018 میں ملا، اور کورٹ کے ذریعے، یعنی طاقت کا عالم دیکھیے کہ ایک جج فیصلہ محفوظ کر رہا ہے، اگلے دن آ کے کہہ رہا ہے کہ دوبارہ بحث کی جائے۔ یہ طاقت کا ان کا کوانٹم تھا یا معیار تھا یا، اور یہاں پہ ہی ختم نہیں ہوا، بلکہ جو ٹاپ سٹی والا معاملہ ہوا وہ سب بتا چکے ہیں۔ ٹاپ سٹی اسلام آباد کے قریب ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اگرچہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے اپنے کریڈینشلز بھی عجیب و غریب سے ہیں، چونکہ میں ذاتی طور پہ واقف بھی ہوں اور جانتا بھی ہوں، لیکن اس میں ان کے گھر پہ ریڈ کروایا، اور انہی کے ایک افسر نے وہ ٹاپ سٹی کے مالک کے چھوٹے بچے کے منہ کے اوپر بوٹ رکھا اس کے پیرنٹس کے سامنے اور دوسرے دادا دادی وغیرہ کے سامنے، اور پھر یہ کہا کہ میرے بھائی نجف حمید کو اس میں 50% کا پارٹنر بنا لو۔ ٹاپ سٹی میں اربوں روپے کی، وہ اربوں روپے کی بہت بڑی سوسائٹی ہے۔ سو وہی مالک جو ہے بعد میں کورٹ میں گیا، اسی پہ ہی پھر خبریں فائل ہوئیں۔ ابھی جو فیض حمید صاحب کو سزا ہوئی ہے اس میں وہ ٹاپ سٹی والا کیس بھی شامل ہے، 4 چارجز ہیں اس میں، پولیٹیکل ان کی انٹرفیرنس بھی ہے، اور اپنی طاقت کا آفس کا ناجائز استعمال بھی اس میں چارج شیٹ میں ہے، پھر پالیٹکس میں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو رہی، اور اس میں ہم نے دیکھا بھی کہ ریٹائرمنٹ کے فوری بعد وہ چکوال میں کچھ پولیٹیکل گیدرنگز میں بھی شرکت کرتے رہے، جہاں پہ کچھ پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں وہ انہیں کہتے رہے کہ آپ سیاست میں اسٹیپ ان کریں، تو انہوں نے کہا جی میں دیکھوں گا، ابھی تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ سو اس طرح کے معاملات ان کی طرف آئے، لیکن وہ جو طاقت کا ناجائز استعمال کرتے رہے ان کا انہیں پے بیک کرنا پڑا، اور اپنے بھائی اور اپنی فیملی سے بہت پیار کرتے ہیں فیض حمید صاحب، بھائی سے تو اتنا کہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جو پٹواری تھے انہیں سپرسیڈ کروا کے باقی لوگوں کو لسٹ سے نکلوا کے انہیں پروموشن دلوا کے وہ آخری عہدہ ان کا تحصیلدار کا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ چکوال میں ان کے بھائی جو ہیں وہ ڈیپٹی کمشنر کی گاڑی میں بھی سفر کیا کرتے تھے، اور ایک عینی شاہد نے تو مجھے ذاتی طور پہ بتایا کہ ایک دفعہ وہ ڈیپٹی کمشنر کی گاڑی میں جا رہے تھے، جب فیض حمید صاحب کا فون آیا تو انہوں نے کہا کہ گاڑی روکیں ذرا، میں نے ایک پرائیویٹ گفتگو کرنی ہے، تو ڈیپٹی کمشنر صاحب گاڑی سے باہر چلے گئے، یعنی اپنی ہی گاڑی سے، اور آدھا گھنٹہ تک یہ گفتگو کرتے رہے۔ سو یہ والا معاملہ تھا فیض حمید صاحب کا کہ کہاں
کی انہوں نے ایک بات اپنے ذہن میں رکھی اور پھر کیسے انہوں نے اس بندے کو یعنی سردار غلام عباس کو ٹارگٹ کیا، اور باقی معاملات تو آپ کے سامنے. اور یہاں پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے دو لیڈرز ہیں، ایک فرحت اللہ بابر صاحب ہیں، ایک تاج حیدر صاحب تھے، اور ایک پی ایم ایل این کے رہنما جو پہلے لوگ تھے جنہوں نے ان کا ڈی جی سی کے طور پہ نام لیا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز میں جو لوگ ہیں یعنی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لوگوں کو فورس کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی 2018 سے پہلے جوائن کر لیں. سو یہ ان کا رول رہا اس میں، لیکن یقیناً وہ بات ٹھیک ہے کہ انہیں کوئی مینڈیٹ پیچھے سے ملا ہوگا اس طرح کا، وہ اکیلے تو نہیں تھے اس میں، یہ بات یہاں تک تو ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اور بہت سارے لوگ جو تھے پولیٹیکل لوگ ان کی قربت چاہتے تھے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو پرائم منسٹر ہاؤس اس کے کنٹرول میں تھا، اور بشرا بی بی کے ذریعے وہ پرائم منسٹر کو بھی کنٹرول کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ عمران خان انہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹانا نہیں تھے چاہتے، اور پھر یہاں تک کہ وہ انہیں چیف آف آرمی سٹاف بھی بنانا چاہتے تھے. یہ ان کی طاقت کا اور ان کی مینیپولیشن کا اور ان کی مینوورنگ کا کھلا ثبوت ہے. بہرحال انہیں سزا ہو گئی ہے، اور یہ پاکستان میں ایک خوشائند بات ہے کہ طاقتور بندے اگر غلطی کریں گے تو انہیں سزا ہوگی، اور یہ یارڈ سٹک جو ہے اکراس دا بورڈ تمام لوگوں کے لیے ہوگی، تو پاکستانی معاشرہ کچھ بہتری کی طرف جا سکے گا. چلتے چلتے سٹوری کا کنکلوژن آپ کو دے دوں، وہ سردار غلام عباس جنہیں ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا تاحیات، سپریم کورٹ کے ایک فیصلہ جس میں کہا گیا کہ کسی پہ بھی تاحیات پابندی جسٹیفائیڈ نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد وہ اہل ہو گئے تھے چونکہ وہ 5 سال کی مدت پوری کر چکے تھے، اور اس کے بعد وہ پی ایم ایل این سے الیکشن لڑے، چکوال سے ہی نیشنل اسمبلی کا الیکشن بھی جیتے اور صوبائی کا بھی جیتے، اور پھر انہیں صوبائی اسمبلی سیٹ چھوڑ دی، اور آج بھی وہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. آج کا پروگرام اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور اپنے کومنٹ سے ضرور نوازیے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.